जी, प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स और चैनल आप देख रहे हैं आलिश ऑफिशियल। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आज हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के, कुछ इस तरह की खबरें जिस पर पाकिस्तान की तरफ से एक स्टैंड सामने आया है, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ खबरें जो है उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हमद खान बाशानी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, जो दो खबरें जिनका मैंने जिक्र किया, एक खबर तो बहुत बड़ी जो कि इस वक्त वायरल हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान कंडेम्स इंडियाज डिसीजन टू होल्ड G20 मीटिंग्स इन कश्मीर। जो G20 की कुछ मीटिंग्स इंडिया के कुछ कश्मीर के एरिया में रखी गई हैं, उसके ऊपर अब पाकिस्तान का स्टैंड से आया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी और खफगी का इजहार किया और उसको कंडेम किया। उसकी डिटेल्स भी है मेरे पास, और इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर जहां कश्मीर के जो वजीर आजम हैं, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और इसमें यह है कि वजीर आजम को बर्खास्त होने तक सजा सुनाई, और उन्हें किसी भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर वो नहीं रह सकते, डिसक्वालीफाई हो गए हैं। और इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया गया है। तो सर, दोनों चीजें आपके सामने हैं, आप इसको सर कैसे देखेंगे कि क्या एक तरफ वो, दूसरी तरफ हमारी तरफ ये, और जो पाकिस्तान का स्टैंड अब आया है उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपकी स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान से आई है कि उसने सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि आपने ये इजलास क्यों बुलाया, तो इसको थोड़ा सा जो है, जाहिर है आप अगर वो वहाँ पे आपके पास है, आप पढ़ भी सकती हैं अगर चाहें, कि अगर उनके पास कोई आर्गूमेंट है इसमें जो स्टेटमेंट में। एक तो है ना कि हमें सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार है, इसके साथ कोई आर्गूमेंट भी है कि हमने क्यों गुस्से और नाराजगी का इजहार किया, तो वो आप भी बता सकती हैं। लेकिन जो मेरा सर, मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ, अपने व्यूअर्स के सामने रखी डिटेल देती हूँ। नहीं बल्कि उनका आर्ग्यूमेंट वो अच्छा रहेगा, आप बता दें उनका सर, आर्ग्यूमेंट। जी सर, एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो मंसूबा है G20 इजलास का जो है, वो 22 to 24 में जो है वो एक सयाहती वर्किंग ग्रुप जो है वो श्रीनगर में इजलास उसका शेड्यूल किया गया है। अच्छा, उसमें जो है श्रीनगर और एक और एरिया है जहां पर नौजवान पर दीगर दो शेड्यूल इजलास जो हैं वो परेशान कुन है, उनका ये कहना है, उन पे तो परेशानी है। फिर उनका ये कहना है कि इंडिया की जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसको जो है गैर कानूनी कब्जे को दवाम देने का इकदाम, और ये इकदाम करते हुए जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको भी मद्देनजर नहीं रखा गया, और सलामती काउंसिल की करारदादों चार्टर की खिलाफ वर्जी है, और ये वही भी कब्जा करने का जो है वो शदीद मजम्मत करते हैं। ये उनकी तरफ से मेरे पास ये डिटेल्स हैं। हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पढ़ लें ताकि किसी को ये गलतफहमी ना रहे कि मैं जो बात कर रहा हूँ जी वो कोई अपनी सोच या नजरिए की बुनियाद पे कर रहा हूँ। जी जी ये जितने लफ्ज आपने यहाँ पे पढ़े हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, बैन अल अक़वामी कानून की तौहीन है, फलां फलां है, ये लफ्ज़ों का कत्ल है। और लफ्ज़ों का कत्ल इतनी बेदर्दी के साथ है कि आप जो होता है ना किसी चीज़ को बेअतबार करना, कि किसी लफ्ज़ को, मसलन यूनाइटेड नेशन की करारदाद है, भाई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद ऐसी लिखी हुई है जिसमें यह लिखा हो कि G20 का इजलास जो है वो श्रीनगर नहीं हो सकता? अगर लिखी हुई है तो आप मुझे दिखा दें, तो मैं आज के बाद ये काम ही छोड़ देता हूँ। आज के बाद मैं कहीं कोई लिखना पढ़ना इस तरफ जाता ही नहीं हूँ, मैं और काम जो है ना कोई ढूंढूंगा अपने लिए। अब ये क्या है, जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो ये एक इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा बनती है ना, ये आपके अंग्रेजी अखबारात में कोट होती है, रिसर्चर इसकी कटिंग लेते हैं, पूरा एक वो लेते हैं, जिसकी वजह से ये बात सामने आती है कि आपका कश्मीर पे स्टैंड जो है वो बहुत ही फेक किस्म का स्टैंड है। क्योंकि जब आप फेक बातें करते हैं, बेबुनियाद, ग्राउंडलेस, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप G20 को अपोज ना करते करें, मैं पूछ रहा हूं कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, जरा ये तो बताएं कि G20 का इजलास क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूं कि इनका आर्ग्यूमेंट वो है जो ये प्रेस को नहीं दे सकते। आर्ग्यूमेंट ये है जी कि इस तरह G20 का इजलास होगा तो जो 20 बड़े ममालिक हैं, जो जिनको दुनिया में आप मूवर्स और शेकर्स कहते हैं, इकोनॉमी के देवता जिनको आप कहते हैं, 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो हैं, उनके कोई ना कोई नुमाइंदे चलें, किसी सतह के हों, कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी है या
ایون سیکشن افسر سطح کا آدمی ہے، لیکن ان کے سرکاری نمائندے جب سری نگر آئیں گے تو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ یہ لوگ جو 20 ملک ہیں یہ کشمیر کو ڈسپیوٹی ٹیریٹوری نہیں سمجھتے، تو اس کی وجہ سے ہمارا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری کا مسئلہ جو ہے میں الگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کشمیریوں کو جتنی بڑی سزا آپ کی حکومتوں نے، جو پاکستان کا رولنگ ایلیٹ ہے اور پاکستان کا وزارت خارجہ ہے، اس نے دی ہے، اس کی سزا اگر انڈیا جو ہے نا 10 بار پیدا ہو کے کروڑوں بار فوج کشی کرے تو اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 70 سال سے آپ لوگوں نے کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے دونوں طرف، یہ کہہ کے کہ جی یہ متنازع علاقے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا جی، وہاں وہ نہیں ہو سکتا جی، یہاں بھائی متنازع علاقے ہیں تو G20 کیوں نہیں ہو سکتا؟ G20 کو کیا نہیں پتا آپ لوگوں کو کہ G20 کا کیا سٹینڈ ہے؟ جس نے انڈیا کو جس وقت نامینیٹ کیا G20 کے سربراہ کے طور پہ، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا کا کیا تقاضا پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے، انڈیا کے پاس کون کون سی ٹیریٹوریز ہیں، انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کن کن مقدمات میں فریق ہے۔ بھائی لوگوں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ تم بیوقوف ہو، مجھے پتا ہے، کوڑ مغز جس کو کہتے ہیں، خارجہ کے بابو 40 سال پرانی تقریر نکال کے فوٹو کاپی کر کے بانٹنے والے لوگ تو، لیکن دنیا تو نہیں ہے نا۔ آپ یہ ذرا سوچیں کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا G20 کا سربراہ، انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ ان کے اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، ان کے اور چائنا کے درمیان سخت قسم کی جو ہے ایک کنٹیسٹ ہے مختلف معاملات میں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے انڈیا میں، اور جب وہ انڈیا میں جاتے ہیں تو ان کے نزدیک جموں کشمیر سے لے کے تو اتر پردیش، کوئی جگہ بھی جہاں گورنمنٹ آف انڈیا ان کو کہے گی کہ بھائی آپ یہاں بیٹھ کے میٹنگ کریں، وہ نو نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے لاسٹ کنٹری کی انسلٹ ہے۔ میں اگر اس کنٹری کا پرائم منسٹر ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ جسٹ لیو مائی ٹیریٹوری رائٹ ناؤ، چونکہ آپ کو یہاں میں نے بلایا ہے G20 کے اجلاس میں، مجھے یہ ڈکٹیشن دینے کے لیے نہیں بلایا کہ کون سے علاقے میں آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ سب علاقے اس وقت ہماری عملداری میں ہیں، کوئی سرحد کے اس پار بیٹھ کے تو ان کو کنٹیسٹ کرتا ہے تو یہ ہمارا اور ان کا آپس کا مسئلہ ہے، آپ کیسے جو ہے وہ فریق بن سکتے ہیں؟ یہ سیدھی بات ہے نا، اب ظاہر ہے کہ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ سر یہ بات صحیح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہے بات کے ریزولوشن کا معاملہ، UN کا معاملہ، یہ تو وہ ان تمام کنٹریز کو معلوم ہے کہ یہ ایشو ہے، پاکستان یہ والی بات کرتا ہے، تو اگر ان کے نزدیک بھی یہ والا ایشو ہوتا تو وہ منع کر دیتے وہاں پہ آنے سے، انہوں نے منع نہیں کیا، وہاں جانے سے مطلب ہے ان کے لیے ایشو نہیں ہے۔ نہیں، ان کی ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو ان پڑھ لوگ ہیں، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کو خفیہ دستاویز ہے۔ بھائی یونائٹڈ نیشن کی کون سی قرارداد ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے اور اس میں کوئی جو ہے کنسٹرکٹیو، پروڈکٹیو، پروگریسو ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی؟ بھائی آپ لوگ آخر کب تک جو ہے ان لوگوں کو کشمیر کے نام پہ یرغمال بنا کے، تو ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو تعمیر و ترقی ہے، ان کی جو آسائشیں ہیں، ان کی جو آگے سہولیات ہیں، ان کے راستے میں آپ رکاوٹ بنتے رہیں گے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کہیں کوئی قرارداد یک طرفہ نہیں ہے، وہاں پہ جتنی قراردادیں ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو مختلف طریقوں سے مختلف کام دیے گئے، جس میں سے مثلا فوجیں نکالنا، امن و امان قائم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی ایک فریق نہیں ہے اکیلا کہ صرف قراردادیں انڈیا کے خلاف ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی مینٹالٹی یہ ہے کہ وہ لفظوں کو بے اعتبار کرتے ہیں اور اس برے طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان لفظوں میں کوئی جان نہیں رہتی۔ اس لیے یہ قرارداد کا نام لے لیا، اب وہاں کے جو ہے وہ بلینز آف پیپل، انڈین سب کنٹیننٹ، ان کو کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ قراردادیں کیا ہیں۔ جس آدمی کو کوئی دلچسپی ہے جی اس طرح کے ڈسپیوٹ سے، اس کو پتہ ہے قراردادیں کیا ہیں۔ قراردادیں جو ہیں وہ اس کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہیں، اس کے میکانزمز ہیں۔ اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم چلے جائیں، لیکن وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک نہ وہاں پہ کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے، نہ کوئی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے۔ اب یہ
آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی پہ ایکسکلوسیولی G20 ان کشمیر. میں نے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی یہی دیا تھا. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا یہ تیاری کر رہا ہے, تو آپ اس پروگرام میں چلے جائیں, وہاں پہ کومنٹس دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے کہا جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کون کہہ رہا ہے جی G20 ہو رہا ہے, فلاں ہے جی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے, فلاں ہے. تو میں نے اس پروگرام میں کلیئر کیا تھا 3 مہینے پہلے کہ یہ ہوگا, بلیو می, از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب اس وقت سے لے کے آج تک ان کو سانپ سونگ گیا تھا یہ جو وزارت خارجہ ہے, اور اب جب ایکچولی وہ مٹیریلائز ہو کے سامنے آیا تو جی وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ان کو پتا ہے کہ اس معاملے میں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ G20. سر اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارا کلوز الائے ہے, جو ہماری جانتے ہیں آپ دوستی پہاڑوں سے اونچی ہے, ان کو منع کیا جائے. یعنی آپ باقی ان کنٹریز کو یا دنیا کو بتانے سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم چائنا کو کہیں کہ بھائی آپ نہیں جائیے پلیز, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے. تو جو ہمارے قریبی کنٹریز ہیں ان کو روک دیں, جو UAE, سعودی عربیہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر, ہم ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, چین نے بھی اس کو اپوز کیا ہے. نہیں یہ سر, جو چین کو بات ہے نا, اس نے انکار کیا. ہاں, اس کے خلاف اس نے بات کی ہے. چونکہ چین کی کشمیر پہ ایک پالیسی ہے, ہم سب جانتے ہیں, اس حساب سے چینیوں کا اپنا یہ ہے. لیکن چین بہت بڑا یا بااثر ہونے کے باوجود G20 میں جسٹ ایک ووٹ ہے. تو وہ اگر کہے کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ہم نہیں جاتے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ 20 میں سے 19 چلے جائیں گے, 18 چلے جائیں گے. چین کا اثر دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس پہ ہے, اور وہ ہے پاکستان, جو اس کی بات سن کے تو کسی فورم سے بھی باہر نکل جاتا ہے. مثلا گلوبل ساؤتھ میں نہیں گیا, چین کے کہنے پہ نہیں گیا. یا اس طرح جو ہے ڈیموکریسی جو سمٹ ہوا ہے واشنگٹن میں, اس میں نہیں گیا, چین کے کہنے پہ نہیں گیا. اس پوری کائنات میں کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے سوائے سنگاپور اور کمبوڈیا کے, جو کہ چین کے کہنے کے بغیر جو ہے وہ کوئی کہنے کے پر کوئی کام کرے. تو یہ 3 ملک جو ہیں ان میں سے کوئی بھی G20 کا ممبر نہیں ہے. تو چین اگر کہے گا ان کو کہ جناب آپ کیوں جا رہے ہیں باقی ملکوں کو, تو وہ ان میں سے تو کوئی چین کی سننے والا نہیں ہے. اس لیے یہ چین نے کہا ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے پہلے چین کی طرف بھی توجہ یہ دی ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آخر کب ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ کریں گے. کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے اور ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے, جو کہ دنیا کے جتنے جو ہے ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں یا ایشوز ہیں دنیا میں, ان کے بارے میں جتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے, ریکارڈز ہیں, کنٹریز انوالو ہوئی ہیں, وہ اس کا اگر آپ حساب لیں تو کم از کم 20,000 پیجز جو ہے وہ دنیا کے دیگر پاکستان سے باہر جو ملک ہیں اور ان کی لائبریریز ہیں اور ان کے ریکارڈز ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی خفیہ ایشو تو نہیں ہے نا کہ جناب ہم اس کو چھپا کے رکھیں گے, تو وہاں کوئی آ جائے گا تو کہیں گے ہو جی یہ ڈسپیوٹڈ تھا, آپ کیسے اس نے قدم رکھ دیا. وہ ڈسپیوٹڈ ہے, کوئی مائنس فیلڈ تو نہیں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے آنے سے اس ڈسپیوٹ پہ اثر کیا پڑتا ہے. جب انہوں نے پہلے ہی انڈیا کو آن کر لیا ہے ایز اے اکنامک اینڈ پولیٹیکل پارٹنر, ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس کو ان کر لیا ہے ہر اس فورم پہ جو کسی نہ کسی طریقے کی کسی جگہ پہ میٹر کرتا ہے. تو اس کے بعد آپ یہ کہتے پھریں جی یہ ڈسپیوٹڈ ہے, نہیں ہے, اس سے تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ اس ریٹ کو کب تک جاری رکھیں گے کہ ان دو چیزوں کو آپ الگ کریں کہ بھائی اگر کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے, وہاں پہ 20 ملک آ رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی تیاری ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, کوئی منصوبے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے میپ پہ ایک بار پھر کشمیر آئے گا, تو آپ میں گارڈس ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کے تو اس میپ کو ہائی لائٹ کریں نا, اور اپنا موقف پیش کریں جی کہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ٹیریٹوری ہے اور یہ کتنی بد نصیبی اور بدقسمتی کا شکار ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہاں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بجائے آپ لوگوں کے کان کھینچیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں. مطلب یہ دس از ان ایکسیپٹیبل.
اور ٹوٹلی جو ہے نا یہ ایک طرح کی جو ہے نا اللاجیکل ارریشنل قسم کی جو ہے وہ سٹینڈ ہے، جس کو کوئی کشمیری کسی طریقے سے، جس کے اندر برین نام کی کوئی چیز ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ناکام کشمیر پالیسی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹل سرنڈر کر چکا ہے۔ ٹوٹل سرنڈر، ایک تو ہوتا ہے نا سرنڈر جس میں آپ کوئی لمٹ یا شرط رکھتے ہیں، انکنڈیشنل، ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ، یہ تین لفظ۔ سرنڈر ہے جو اس نے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے آگے کیا۔ اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھائی بیانات کس لیے دے رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے آپ کے یہ جو سارے ادھر ادھر پھرتے ہیں ایمبیسیڈر، انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ پاپڑ بیلے ہیں، انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے یہ جو ہے آزاد کشمیر نہ مانگو تو وہ لے لو اور ان کے ساتھ جو مرضی کرو، ہم صرف ایک بیان دیں گے، اور جب بیان آئے گا تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارا کل بیان آ رہا ہے، چونکہ عوام کے آگے بھی تو ہم نے کسی طریقے سے بند باندھنا ہے۔ تو ان حالات میں یہ ایگزیکٹلی سیم سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے G20 کے بارے میں دی ہے۔ یہ ان کو کوئی فون کرے گا اگر کہ جی آپ نے سٹیٹمنٹ دی تو مسئلہ کیا ہے، وہ کہیں گے نو نو نیور مائنڈ، وہ تو جسٹ ایک پبلک ایشو ہے جی، اس پہ تو بات ہم کرتے ہیں، آپ جائیں۔ سر ہمیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری اسٹیٹمنٹس کی بنا پر وہ کینسل تو نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہائی لائٹ ہو جائے گا، ہم بھی اس میں پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا کی G20 کانفرنس کو۔ یس دیٹ از دا کیس، دیٹ از دا کیس۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کنسرن اگر جینون ہے کشمیر کے بارے میں تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ G20 کا اجلاس ہوتا ہے نہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں جو UAE نے وہاں پہ کمپنیاں کیوں کھول دی جی، وہاں پہ وہ $5 بلین کا انویسٹمنٹ کی انہوں نے کمٹمنٹ کیوں دے دی؟ کبھی کہتے ہیں جی وہ سعودی عرب نے وہاں پہ کیا چیز بنانے کی وہ کیا کر دی۔ بھائی آپ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکشن کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ ایک ایسا مشورہ دے رہے ہیں جو عوام کے مقدر کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، آپ ایک ایسا مشورہ دے رہے ہیں جو ایک آگے سے مصائب زدہ ایک کمیونٹی کو مزید مصیبت میں اور غربت میں دھکیلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہاں اگر آگے کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس سے مسئلہ کشمیر پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کا موقف پہلی بات یہ کہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا موقف فیک ہے بھائی۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کھول کے ٹیبل پہ رکھیں میرے سامنے اور بیٹھ کے بات کریں کہ کون سی قرارداد میں کیا لکھا ہوا ہے جس میں یہ ہوگا کہ کشمیر پاکستان لے جائے گا، یا اس کا جو ہے اٹھا کے وہاں سے وہاں پھینک دیں گے، یا یہاں پہ کوئی اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ کون سے کس دنیا میں رہتے ہیں جو لوگ آج تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں؟ میں کل ہی سن رہا تھا ایک پروفیسر ہے آپ کی ایک ایلیٹ یونیورسٹی کا لاہور میں، وہ بھی جناب وہ انگریزی کا جو ان کا اپنا سٹائل ہے وہ اس میں جی اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے۔ اب اس آدمی نے بھی یہ نہیں پڑھی، چونکہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی اگر قرارداد پڑھے گا تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا حل ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی ہر قرارداد جو ہے رائٹ فرام 1947 جو پاس ہوئی، وہ وہاں کے نمائندے لے کے انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس گئے، دونوں نے ٹیکٹیکلی یا بالکل کلیئرلی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایک نے کہا جی ہم یہ نہیں، مثلا پہلی قرارداد لے کے پاکستان کے پاس آئے جی کہ آپ پہلے فوجیں نکالیں اور یہ قبائلی نکالیں اور یہ جو ٹیریٹوریل انٹرونشن ہے اس کو ہٹائیں، تو پاکستان نے کہا جی ہم تو نہیں ہٹا سکتے، نہ ہمیں پتہ ہے یہاں کون ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد انڈیا کے پاس گئے کہ آپ جی آپ کی زیادہ فوجیں، آپ ان کو ہٹا کے صرف اتنی فوجیں رکھیں گے جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ تو اس طرح آپ ہر قرارداد جب پاس ہوئی وہ ود ان لیمٹ وہاں کے نمائندے لے کے دونوں ملکوں کے پاس گئے، وہ ریجیکٹ ہو گئی، ناقابل عمل ٹھہر گئی۔ تو اس کے بعد دوسری قرارداد آئی، دوسری کے ساتھ بھی یہی اشر ہوا، تیسری کے ساتھ بھی، اور ہر قرارداد کے ساتھ یہی اشر ہوا یہاں تک کہ قراردادیں یعنی بند ہو گئی۔ اب ان کو اگر آپ اس کنٹیکس میں دیکھیں تو ہر قرارداد کا ایک مخصوص تناظر تھا، ایک مخصوص حکم تھا، اس کے اندر ایک مخصوص ٹاسک تھا جس کے لیے باقاعدہ نمائندے منتخب ہوئے۔ نمائندوں نے وربلی نہیں ان رائٹنگ جا کے واپس لکھ کے دے دیا کہ بھائی صاحب ہم یہ قرارداد نہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے، جس کے نتیجے میں اگلی قرارداد آئی اور آخری قرارداد میں بھی انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آخری قرارداد میں جو نمائندے منتخب ہوئے تھے انہوں نے جا کے لکھ کے دے دیا تھا
کہ یہ نمائندوں کے بس کی بات نہیں ہے. آپ اس کے لیے کوئی آربیٹریٹر یا ایک آدمی 1 پرسن آربیٹریشن رکھیں جو جا کے دونوں ملکوں سے بات کرے, کوئی راستہ ڈھونڈے. قراردادیں. اس دنیا کو میں حیران ہوں کہ ان کو ہو کیا گیا ہے بھائی. وہاں پہ کاغذ پنسل نہیں ہے, کوئی پرنٹنگ کا پرابلم ہے, پریس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. ایک آدمی ایک قرارداد چھاپ کے یا انٹرنیٹ پہ ہی رکھ دے کہ بھائی یہ قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی, اور یہ قراردادیں جو ہیں ڈیڈ ڈاکومنٹس ہیں جن کا کوئی تعلق مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ کشمیری عوام کیا چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر کا حل یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیا چاہتی ہے یا وہاں بڑے بڑے بیٹھے لابیسٹ یا اس طرح کے انٹرسٹ گروپ جو ہیں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں. تو اس صورت میں اب میں بات میری لمبی ہو گئی تو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی فیلڈ قسم کی ایک مطالبہ ہے کہ G20 نہیں ہونا چاہیے, اور ناراضگی کا اظہار نہیں ہے, یہ فرسٹریشن ہے, یہ ایک چیخ ہے, چیخ جو وزارت خارجہ کی نااہلی ہائی جو جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ انکمپیٹنسی اس کا ریفلیکشن. ایک بات میں بھول ہی گیا کہ جو اس کا ہم پیرالل کر رہے تھے آزاد کشمیر کے اندر جو پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا گیا, اس پہ میں کوئکلی 1 منٹ میں بات کر لوں کہ اس میں میرے نزدیک سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں ڈسمس کیا گیا یا اس کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا یا نہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا وہاں اس کو ڈسمس کرتے وقت جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس اور ڈاکٹرائن آف فیئرنس ہے, جو پوری دنیا میں 2 اصول ہیں جس کو ہم انصاف کے تقاضے کہتے ہیں اردو میں, وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں پرنسپل آف نیچرل جسٹس قدرتی انصاف اور ڈاکٹرائن آف فیئرنس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس آدمی کو موقع دیا جس کے خلاف آپ کو کارروائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرے؟ کیا اس کی طرف سے کوئی لائر تھا جس نے اس کو ڈیفینڈ کیا؟ کیا اس کو پراپر ٹائم دیا گیا, نوٹس دیا گیا؟ یہاں پہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک میری اطلاع ہے کہ ہائی کورٹ نے اسے بلایا اور 15 منٹ میں اس کے سامنے 20 کوسچن رکھے, جس میں سے اس نے جو ہے وہ 2 کے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ غلطی ہو گئی, یعنی اس نے دوسرے طریقے سے معافی مانگنے کی کوشش کی کہ سر معاف کر دیں, یہ غلطی سے منہ سے نکل گیا. تو جو ڈاکٹرائن آف فیئرنس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرائن آف فیئرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس کی بساط, اس کی اوقات اور اس کے جرم کے مطابق سزا دیتے ہیں. ٹو بی فیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے, دوسرے کی غلطی پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ناک سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع ہو جائیں, اس غلطی کی شدت کو, گہرائی کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ نہیں, میں کورٹس پہ بات نہیں کر رہا, لرنر ججز ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ 2 پرنسپل, میرا سوال ہے کہ کیا یہ 2 پرنسپل جو ہیں اوبزرو ہوئے ہیں جس آدمی کو؟ اب جس آدمی کو نوائل کرایا گیا ہے اس نے تو ہمارے سمیت کئی لوگوں کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس پہ میں کئی پروگرام کر چکا ہوں ادھر جو آزاد کشمیری میڈیا ہے اس پہ, لیکن وہ اس کا اپنا فیل ہے, ظاہر ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس میں ہمیں یہ سوال کا جواب چاہیے کہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس اور ڈاکٹرائن آف فیئرنس پوری ہوئی ہے یا نہیں. اور دوسری یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سپرمیسی جو ہے وہ لیجسلیچر کو حاصل ہے یا جوڈیشری کو. تو اس پہ ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم.